पाकिस्तान बणिया ही लुट्टण ते टुट्टण ले। अगर टिकाऊ ना होते तो मुल्क इस तरह थोड़ी गिरवी पड़ा होता। आप क्या समझते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये कोई दौर शौर नहीं है, ये एक फेज है। ना अमरीयत खालिस ना जमहूरियत खालिस। हम वो कौम है जहाँ खालिस दूध नहीं मिलता। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान आए हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो आए ना आए, अजीबो गरीब किस्म की उन साहब ने हरकतें की हैं, लेकिन मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक मसला जो है बड़ा ज़ेर बहस। ये सारा कुछ बोगस था, एक अफवाह थी, ये कैंडलाइज करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का हुक्मरान तो पाकिस्तानियों को वो कुछ भी नहीं दे सका। 2 टके का पुलसिया जिसको चाहे उसके साथ जो मर्जी करे। इमरान खान साहब जो है उनको उनकी डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा। 77 साल हो गए इस मुल्क को बने, लोगों को उनके बुनियादी हुकूक नहीं मिले तो एक कैदी को कैसे मिल सकते हैं? सिर्फ इमरान खान की बहनों को जेल करवा दी गई है। ये इस काबिल भी नहीं है ये बात कि इस पे तबसरा किया जाए। ये मुल्क सिर्फ एक चीज पैदा करने में इसका मुकाबला नहीं है और वो है अफवाहें। आइन शाइन की बात करते हैं। ये आइन है क्या? पाकिस्तान बना ही इन 2, 4, 10 फैमिलीज के लिए। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फ्रंट फुट पॉडकास्ट विद खुशबू अफजाल। और आज के पॉडकास्ट के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के सीनियर तजियाकार हैं। मैं बात करी वन एंड ओनली हसन निसार साहब की। उनको वेलकम करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोग भी डिजिटल खबरें की फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। जनाब, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हसन निसार साहब का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें वक्त दिया। सर, ये आजकल जो हालात हुए पड़े हैं पॉलिटिकली, आप क्या समझते हैं कि अगर ज़िया साहब हयात होते तो क्या वो इस सिस्टम के आगे सरेंडर कर देते? सरेंडर वगैरह नहीं, ही वाज अ फाइटर। तो इसमें तो मेरे किसी जवाब की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज बेसिकली ज़िया शायद मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो उनकी 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक उनका मेहनती होना, प्रोफेशनल होना, और दूसरा बेखौफ होना। वो नताइज की परवाह किए बगैर वो भिड़ जाया करते थे। तो आज भी वो जो बेहतर समझते वो करते। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ तो मैं सही भी हूँ, लेकिन जिस चीज़ को वो दुरुस्त समझते उसके लिए वो खड़े होते। वो आज के हालात में क्या महसूस करते वो तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सर, कुछ बात कर लेते हैं मार्शल लॉस के हवाले से। पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके अब तक पाकिस्तान ने बहुत से सियासी गैर सियासी मार्शल लॉस देखे हैं। तो अब जो करंट पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जा रही है, आप क्या समझते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? ये कोई दौर शौर नहीं है, ये एक फेज़ है, एक मरहला है जो इस मुल्क पे आया है। अजीबो गरीब तरह के मराहल आते रहे हैं, और नवाज़ शरीफ भी वज़ीर आज़म, तो पता नहीं कौन कौन वज़ीर आज़म, शौकत अज़ीज़ भी, पता भाई ये इस तरह का है। इट इज़ वन ऑफ द फेजेस। यहाँ तो सच्ची बात है, इस मुल्क में ना जमहूरियत खालिस है, ना मार्शल लॉ खालिस होता है, ना अमरीयत खालिस, ना जमहूरियत खालिस। हम वो कौम है जहाँ खालिस दूध नहीं मिलता, खालिस बेसन नसीब नहीं लोगों को। ये पकौड़े शकौड़े जिनसे बनते हैं, और सरसों का तेल आप जाएं मार्केट में जाके पता करें, आपको कहीं से खालिस मिलता है तो मुझे भी बताएं। हम तो अपना सरसों भेज के ख़ुद मंगवाते हैं। तो इस मुल्क में कोई चीज़ खालिस नहीं है, जबकि ज़िंदगी की खूबसूरती ये है कि जो कुछ भी हो वो खालिस हो। ये जमहूरियत भी मिलावटी है, हमारे यहाँ जितनी आमरीत रही वो भी मिलावटी। आमीन। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके अब तक पाकिस्तान ने बहुत सी सियासी गैर सियासी मार्शल लॉस देखे हैं। तो अब जो पाकिस्तान की सियासी हालत बनी पड़ी है, आप हालात कहाँ जाते देखते हैं? ये बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे बच्चे की ज़बान पे। ये पहले भी ऐसे ही होता रहा है, और मुसीबत ये है कि हमारा चूँकि सियासतदान बहुत ही सतही है, इनको अंदाज़ा नहीं है कि कोई ना कोई तो आए जो इन ट्रेडिशंस को तब्दील करे, इन रवायात को तब्दील करे। लेकिन हमारे यहाँ तो वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बल्कि भैंस क्या, पूरे का पूरा बाड़ा उसका होता है।
تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر کچھ بات ہو جائے سیاسی لیڈران اور یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ جو سیاسی لیڈرز ہیں انہی کی کمزوریوں کی وجہ سے جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ ریڈ کارپٹ پہ آ جاتے ہیں اور یہ کھیل کب سے شروع ہوا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ نون لیگ ہیں اور جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو نہیں یاد آ رہا کہ جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, دین ہم کیا بیانیاں لوگوں کو دکھائیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, بالکل یہ آپ کی بات غلط ہے, چونکہ جنرل ایوب خان کو جنرل یحییٰ نے دھوکہ دیا تھا اور حکومت اس سے چھینی تھی. قانون کچھ اور کہتا تھا, اس نے کچھ اور کیا ہے, اس نے ہینڈ اوور کر دیا یحییٰ خان بھی جنرل تھا. یہ تو سازشیں چلتی رہتی ہیں. سر پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک مسئلہ جو ہے بڑا زیر بحث ہے اور یہ ہنگامہ جو ہے وہ پورے پنجاب میں پھیل گیا ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ یہ ایشو کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب یہ سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. نہیں, تازہ ترین تو خبر یہ ہے کہ سارا کچھ بوگس تھا, فضول تھا, ایک افواہ تھی, ایک اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کو پرووک کرنے کی کوشش کی. میں تو آج کے اخباروں کی بات کر رہا ہوں, تازہ ترین میں نے پڑھا ہے کہ وہ سارا کچھ جو تھا وہ بے بنیاد تھا. یہ آج کے اخباروں کی بات کر رہا ہوں میں. سر ایک خبر بہت گردش کر رہی ہے, ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم جس کی مخالفت پی ٹی آئی والے کر رہے تھے اور اب پی ٹی آئی کے لوگ ہی بک گئے ہیں, تو آپ اس خبر پہ کیا ریئیکشن دیں گے؟ آیا یہ بالکل سچی خبر ہے یا یہ ریومرز ہیں؟ پاکستان جو ہے یہ اس کے بارے میں ہمارے ایک بڑے سینئر تھے سید شبیر حسین شاہ, انگریزی کے بڑے ٹاپ کے جرنلسٹ تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان بنیا ہی لٹن تے ٹوٹن لئی. اگر آپ کا یہ مٹیریل جو ہے حکمران طبقہ سو کالڈ یہ اگر بکاؤ نہ ہوتے تو ملک اس طرح تھوڑی گروی پڑا ہوتا. یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا نا, یا آپ کے ساتھی نے, ہمارا اس میں تو کوئی رول نہیں ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ ماتم کر سکتے ہیں, اعتراض کر سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, وہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیں جو ایس سی او اجلاس ہونے جا رہا ہے تو یہ حکومت کے لیے کتنا بینیفیشل ثابت رہے گا؟ کیا حکومت اس سے فائدہ اٹھا پائے گی؟ آپ اس میں کیا کہیں؟ فائدہ اٹھانے کے لیے ذہانت چاہیے اور دیانت چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یا ذہانت چاہیے یا دیانت چاہیے, بلکہ دونوں چاہیے. اگر ان لوگوں میں آپ کو ذہانت نظر آتی ہے اور دیانت نظر آتی ہے تو نتیجہ ٹھیک نکلے گا. اگر ان دونوں کا فقدان ہے تو پھر پاکستان وہی ہے جہاں کھڑا ہے, اور مدتوں سے اب یہی حالات ہیں. میں نے تو ساری زندگی, میں 70 کراس کر چکا ہوں, میں نے کبھی لوگوں کو خوش اور خوشحال اور آسودہ نہیں دیکھا. پاکستان کا حکمران تو پاکستانیوں کو وہ کچھ بھی نہیں دے سکا جو مفت ملتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اپنے شہریوں کی عزت. 2 ٹکے کو پلسیا جس کو چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کر لیں. جھوٹے مقدمے یہ وہ سارا آپ کو پتہ ہے, سچے مقدمے جو ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں, چھوڑیں. جی ٹھیک ہو گیا سر. اچھا یہ جاننا چاہوں گی ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ وہ کس سلسلے میں پاکستان آئے ہیں؟ نہیں, میں نہیں, مولویوں شالویوں کے بارے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ آئے نہ آئے, عجیب و غریب قسم کی ان صاحب نے حرکتیں کی ہیں, لیکن میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. مولوی شالوی کے بارے میں گفتگو کرنا جو ہے نا وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. سر اگین ہم بات کریں گے پنجاب گروپ آف کالجز کے ایشو کے حوالے سے. حکومت پنجاب کہہ رہی کہ ایسا کوئی ایشو ہے ہی نہیں, یہ جھوٹ ہے, اور دوسری طرف اپنے ہی کیمپس کو یہ لوگ سیل کر دیتے ہیں. سر آخر معاملہ ہے کیا؟ بھائی میں نے آپ کو پہلے اس کا جواب دے دیا کہ آج کے اخباروں میں وضاحت ہے کہ یہ سارا کچھ من گھڑت ہے. میں نے کہا نا آپ کو, آج کے اخباروں میں لکھا ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں تو نہ ملتا ہوں لوگوں سے, نہ میں گھر سے باہر جاتا ہوں, تو مجھے کیا انفارمیشن ہونی ہے. میں تو جو اخباروں میں پڑھا اور سنا وہی آپ کو بتا سکتا ہوں نا اس معاملے میں. سر 2 چہرے منافقت کا جو رویہ ہے یہ بڑا عام ہو گیا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کی ڈاکٹر سے ملنے نہیں دیا جا رہا, اور ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ایئر ایمبولینسز ہیں, اور دوسری طرف آپ کا یہ طریقہ کار ہے. تو یہ کر کے رہے ہیں, مجھے بتائیں آپ کیا کہتے ہیں. کیا 77 سال ہو گئے اس ملک کو بنے, لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملے تو ایک قیدی کو کیسے مل سکتے ہیں؟ نہیں مل رہے ہوں گے, میں تو نہیں جانتا, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اینی تھنگ. لیکن عام آدمی کو اس کا حق اس ملک میں کبھی ملا ہے؟
ختم ہو گئی بات. تو قیدی کو کیسے ملے گا؟ اور قیدی بھی جو حکمرانوں کا رائیول ہے ان کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی کوئی ایسا گمبھیر مسئلہ نہیں ہے. جی سر ہم آپ سے کچھ انفارمیشن لینا چاہیں گے. عمران خان صاحب کی جو آرمی چیف صاحب کے ساتھ جو کھٹ پٹ ہے اس کا ذکر جو ہے وہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ معاملات کس طرف جائیں گے. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بھائی جو لوگوں سے ادھر ادھر سے سنتے ہیں ظاہر ہے ان کے درمیان کیا ہوا یا کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. میں تو وہاں نہیں بیٹھا تھا. افواہیں ہیں, انہی میں سے ایک افواہ یہ بھی ہے. سر عمران خان کی بہنوں کو جیل کروا دی گئی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. آپ اس پر اپنا کیا تبصرہ پیش کریں گے؟ یہ اس قابل بھی نہیں ہے یہ بات کہ اس پہ تبصرہ کیا جائے, چونکہ جو بھی معاملات ہوں اس میں 2-4 بچوں اور خواتین کا احترام ہر قیمت پہ کیا جانا چاہیے. خاص طور پہ عمران خان کی بہنوں کا تو جب وہ وزیر اعظم بھی تھا, جب اس نے پارٹی بنائی ہے, وہ سارا ان کا تو دور دور تک لینا دینا کوئی نہیں, ان کا تو رول ہی کوئی نہیں. اب ایک سگا بھائی اور وہ بھی اکلوتا, وہ اگر کرائسس میں ہے اور وہ ذرا باہر آ گئی, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے دے آر سمپلی ایدر پروفیشنلز اور ہاؤس وائفس. تو وہ تو کوئی بھی خاتون ہو, میں یہی بات کروں گا. سر جی خان صاحب کی دعائیں بند, ورزش بند, اور ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے پاس اخبار آتا تھا صبح کا وہ بھی بند کر دیا ہے. تو یہ جو ریومرز آ گئے ہیں اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی ہے؟ سننے میں آ رہا ہے نا جی, یا تو کوئی سالڈ بات ہو سنی. یہاں تو یہ ملک صرف ایک چیز پیدا کرنے میں اس کا مقابلہ نہیں ہے, اور وہ ہیں افواہیں, جھوٹ, جعل سازی, حرام کھانا, رشوت لینا, ملاوٹ کرنا, جھوٹی گواہی دینا, ناجائز قبضے کرنا. یہ ہماری پہچان ہے. اس طرح کی باتیں یہ کدھر سے اتنی امپورٹنٹ ہو گئی؟ سر یہ جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پوزیشن ہے نا یہ بڑی کنفیوژن کریٹ کری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کہاں کھڑے ہیں, اور آنے والے دنوں میں فیوچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا پولیٹیکل اپسٹ تو نہیں ہونے جا رہا؟ دیکھو بھائی میرے, ایک بنیادی اصول ہے زندگی کا, سیاست کا. سیاست کی جاتی ہے اقتدار کے لیے. اورنگزیب عالمگیر کو ہم لوگ حضرت اورنگزیب عالمگیر لکھتے ہیں. اس نے ایک بھائی نہیں چھوڑا, نہ کبھی نماز چھوڑی, نہ کبھی کو بھائی چھوڑا, نہ کوئی بھتیجا چھوڑا. آٹومنس دیکھ لو آپ, سلطنت عثمانیہ کتنی مسلمانوں کے لیے وہ باعث فخر بات ہے, باپوں نے بیٹے مروا دیے. تو بیسیکلی مولانا کیا کریں گے؟ جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کریں گے. سر ہر طرف ایک ہی شعور ہے, آئینی عدالت بنانی ہے, وہ کہتے ہیں ہم بنائیں گے, یہ کہتے ہیں ہم نہیں بنانے دیں گے. ہمیں بتائیں آئینی عدالت ہے کیا, اور حکومت آئینی عدالت کیوں بنانا چاہتی ہے؟ چونکہ حکومت کے اس میں کچھ مفادات ہیں, ان کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں, ان کے کچھ ٹارگٹس ہیں. بہت سارے کیسز ہیں جو بند ہو گئے, لپیٹے گئے فلانا, لیکن وہ زندہ ہیں. کل کو کچھ ہوا نہ جائے, اس لیے پتہ نہیں ان کا کوئی موٹیو ہوگا. ادروائز جنہوں نے عوام کو 77 سال میں کچھ نہیں دیا, آئین شائن کی بات کرتے ہیں. یہ آئین ہے کیا؟ آئین میں پاکستانی عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان پہ کبھی عمل ہوا ہے؟ کروڑوں بچہ بے روزگار, کروڑوں بچہ سکول سے باہر, ہر دوسری بچی سکول سے باہر. تو کدھر کا آئین کہ آئینی عدالت جو ان کو سوٹ کرے گا وہ کرنا چاہیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کون سا آئین, انہوں نے کیا کیا ہے آج تک؟ پاکستانی عوام کے لیے لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں. ایک عورت کا لائل پور میں نے چند دن پہلے پڑھا ہے, اس بیچاری نے علاج کے لیے جو پیسے رکھے تھے, بجلی کا بل اتنا آیا کہ اس نے بچوں کو وہ پیسے دے کے کہ بل چکا لینا, اس نے گندے نالے میں چھلانگ مار کے خودکشی کی ہے. وہاں انشائن کیا ہے؟ بس چند خاندان ہیں اس ملک کو چمٹے ہوئے ہیں. سر جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ کوئی آنے والے دنوں میں کوئی پولیٹیکل اپسٹ تو نہیں ہوتا نظر آ رہا, اس حوالے سے بتائیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں آنے والے دنوں میں ان کو کوئی وزارت عظمیٰ ملنے کے چانسز ہوں, کیا سمجھتے ہیں کتنی چانسز ہیں؟ امکانات شمکانات کا مجھے نہیں پتا. پاکستان بنا ہی 2-4-10 فیملیز کے لیے ہے, تو اگر مل جائے گی تو اس میں کون سی حیرت ہے؟ وہ تو پڑھا لکھا ہے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اس کی ماں کو دیکھیں, اس کے والد کو دیکھیں, ان کے نانا کو دیکھیں, پرنانا کو دیکھیں. بھٹو صاحب کے جو وہ بھی دیوان تھے, وزیر اعظم تھے, پتہ نہیں جونا گڑھ کے یہ پتہ نہیں کیا. تو یہ ملک بنا چند خاندانوں کے لیے.
قائد اعظم نے تو پتہ نہیں کیا سوچ کے بنایا تھا، لیکن پریکٹیکلی 77 سال کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہو کیا ہے، دیر آر اونلی اے فیو فیملیز. دیکھو بات سنو، لوور مڈل کلاس کے، مڈل کلاس کے، اپر مڈل کلاس کے بچے کیا نہیں بنتے مجھے یہ بتاؤ. وہ جج بھی بن جاتے ہیں، جرنیل بھی بن جاتے ہیں، ٹاپ کے جرنلسٹ بھی بن جاتے ہیں، ٹاپ کے شاعر، ادیب، مصور، گلوکار، اداکار، جو مرضی، انجینئر، ڈاکٹر. عوام پہ دروازہ بند ہے، نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، یہ لانتی قسم کا اس کا نظام کا نام رکھا ہوا ہے جمہوریت. جمہوریت نکلا ہے جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو. اس کے لیے تو ہے کچھ نہیں اس ملک میں. لوگ ماؤں کے زیور بیچ کے ملک چھوڑنے، اور یہاں تک کہ سوڈان جیسا ملک یار دیکھا ہوا ہے، وہاں بھی کہتے ہیں جہاں سینگ سمائے وہاں نکلو، یہاں سے نکلو، پاکستان سے زندہ بھاگ. یہ محاورہ ہے آپ لوگوں. سر پی ٹی آئی کے جلسے ہوئے ہیں، احتجاج ہوئے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج، یہ جلسے ہوئے ہیں کس حد تک کامیاب رہے ہیں؟ عوام کی کمزوری نااہلی کہہ لیں، پی ٹی آئی کی کمزوری نااہلی کہہ لیں، مجھے نہیں پتا واٹ از رانگ، آئی ڈونٹ نو. بنگلہ دیش میں کام دکھایا نا انہوں نے. کون تھا بانی بنگلہ دیش؟ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے، ٹھڈے مار مار کے انہوں نے بھگا دیا اس کو. یہ اپنا اپنا قوموں کا مزاج ہوتا ہے. سر جی دیکھیے، احتجاج جو ہے وہ ہر انسان کا آئینی حق ہے اور ہر پارٹی احتجاج کر سکتی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو احتجاج ہیں اس کو منسوخ کون کرتا ہے اور کیوں کیے جاتے ہیں؟ اگر ان کا ایک آئینی رائٹ ہے تو ان کو کرنے دیا جائے. یہ تو پی ٹی آئی والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں نا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم.